अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कैसे हैं नाज़रीन आप सब। मेरा नाम तैयबा है। मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, आज मेरी किस मौजू पर वीडियो है? आज मेरी इस मौजू पर वीडियो है कि औलाद की तरबियत कैसे करें। आज जब हम अपने माशरे का चक्कर लगाते हैं बाजारों में, गलियों में, तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गलियों में घूम रहे हैं, जैसे किसी की एमलेस लाइफ ना हो, जैसे किसी का जिंदगी में कोई मकसद ही ना हो। अगर इन बच्चों को हम लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल के जरिए चलाएं तो इनके पास दिन में गलियों में घूमने का वक्त ना हो। गलियों में घूमने से मुराद ये है कि इनकी दोस्तियां आगे पीछे ऐसे लोगों से ना हो जिसकी वजह से इनकी किरदार पर, इनकी शख्सियत पर कल को बुरा असर पड़े। क्योंकि आपको पता है, जो आदत अगर फितरत बन जाए तो फितरत कभी नहीं बदलती। हम बहैसियत वालिदैन, हमारी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको हम पूरा करने से कासिर हैं, जिनसे हम गफलत बरत रहे हैं। और कल को यही गफलत, जब हम गफलत देखते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ऐसी बातें जिनमें बच्चा हमारा खराब हो जाता है, फिर हम कहते हैं सोसाइटी का असर है, माहौल का असर है, दोस्तों का असर है, क्योंकि हम शुरू से उसकी ऐसी तरबियत नहीं कर रहे होते, उसकी पे ऐसे नजर नहीं रख रहे होते कि हम ये नहीं देख रहे होते कि बच्चा किसके साथ आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, स्कूल में किसके साथ बैठ रहा है, आजकल वो कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, आजकल वो उसकी लैंग्वेज की टोन क्या है, वो हार्श तो नहीं हो रहा, वो गुस्से से तो बात नहीं कर रहा, वो घर से ज्यादा देर बाहर तो नहीं रह रहा, वो कौन सी ऐसी हरकतें कर रहा है। और इस दौर में बच्चों पे नजर रखना ये वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपने बच्चों पे नजर ना रखी तो हम कल बहुत ज्यादा पछताएंगे। कैसे पछताएंगे? इसका हल क्या है? इसका हल ऐसे हो सकता है कि जैसे हम वालिदैन हैं, सुबह कुछ माएँ होती हैं, जब वो उठती हैं शोर करना शुरू कर देती हैं, ये लो नाश्ता करो, ये यूनिफॉर्म पहनो, ये करो, ऐसा करो। अगर इसकी बजाय हम लोग ऐसे करें कि जब हमारा बच्चा स्कूल में आए, शुरू से हम बच्चे को ऐसी आदत डालें कि आपने आना है स्कूल से, यहाँ पे आपने अपना यूनिफॉर्म रखना है, यहाँ पे आपने अपने शूज रखने हैं, साथ आपने अपना बैग रखना है, उसके साथ आपने कोई भी आपकी कॉपी होगी, जो भी नोटबुक, आपने वहां पे एक बच्चे को हम जगह बता दें। ये आदत हम उससे बचपन में डेवलप करें कि बेटा आपने ये चीज यहाँ पे रखनी है, ये चीज वहां पे रखनी है। अपनी चीज को आपने इधर उधर नहीं रखना कि आपको सुबह ढूंढना पड़े। फिर सुबह जब माँ उठाए, सबसे पहले बच्चे को प्यार से उठाए। बच्चे की शख्सियत पे गुस्सा बहुत बुरा असर डालता है। जब आप गुस्सा करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपसे दूर होता जाता है, वो आपसे बातें छुपाता है, वो आपको अपने जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर शेयर नहीं करता कि मेरे साथ ये मसला है। वो बाहर दोस्त ढूंढता है कि मैं उन्हें बताऊं, वो मुझे हल बताएं। फिर बच्चों के दोस्त भी बच्चे होते हैं, वो उन्हें अपनी तरह हल बताते हैं। लेकिन अगर बच्चे को आप अपना फ्रेंड बना के रखें तो बच्चा हर बात आपको बताएगा। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे में कौन सी बुरी आदत आ रही है, कहाँ से वो सीख रहा है। आप उसको फिर एक दोस्त बन के बताएंगी तो फिर वो उस पर अमल भी करेगा। तो सुबह नाश्ते की बात आ रही थी कि सुबह आप उठी, आपने क्या किया, बच्चे को कहा बेटा यूनिफॉर्म पहने, अगर वो छोटा है उसे खुद पहनाए, उसका मुंह हाथ धुला के, उस पर गुस्सा नहीं करें, ये क्या तुम गंदे हो, तुमने यूनिफॉर्म गंदा कर दिया। जब वो दिन को आए, आप उसका यूनिफॉर्म देखें, अगर गंदा है, बच्चे गंदे कर देते, आराम से धो के इस्त्री करके वहीं पे वापस रख दे। फिर बच्चे को कहें कि बच्चे को सुबह यूनिफॉर्म पहना के, शूज पहना के अपने पास नाश्ते के लिए आराम से ला कर बिठाएं। फिर उसको नाश्ता कराएं और पढ़े, कहें बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहला कलमा तैयब, इस तरह पहले कलमे से फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फिर उसे आयतल कुर्सी के दो दो लफ्ज सिखाएं। रोजाना रात को सोते वक्त दो लफ्ज उसे कहे कि बेटा पढ़ो अल्लाहू अल्लाहू। अगले दिन उससे सुने अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। इसी तरह उससे अगले दिन दे अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। मतलब दो दो लफ्ज दें ताकि वो बच्चे पे बर्डन भी ना बने, बच्चा उससे घबराए भी ना, और बच्चे को वो याद भी हो जाए। फिर उसको बताएं साथ साथ उसके फजाइल कि बेटा अगर आप ये आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो आपकी दिन ब दिन पूरा दिन हिफाजत रहेगी, बुरे लोगों से कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, आप अल्लाह ताला की हिफाजत में रहोगे। हम असल में
اپنے بچوں کو یہ کانسیپٹ نہیں دے رہے. ہم اپنے بچوں کو دن بدن دین سے دور کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ دین میں ہی ہماری فلاح ہے, ہماری کامیابی ہے. چاہے ہم ایک بہت اچھے عالم نہ بن سکیں, ایک اچھے پراپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, ہم مسلمان نہ بن سکے, نہیں بن سکتے, کیونکہ ہم لوگ ایسے گناہ کر دیتے ہیں. ہم لوگ انسان ہیں, انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں, جیسے ہم بھی پڑھتے ہیں آیت الکرسی, صبح پڑھ لیتے ہیں, رات کو کلمہ پڑھ کے سوتے ہیں, دن میں تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں, نماز چلے ایک عدد رہ بھی جاتی ہے انسانوں سے. ہم مسلمان ہیں, کچھ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے, کچھ چلے ایک دو رہ جاتی ہیں, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وجہ سے ضمیر جگایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے. پھر ہمیں اس پہ تھوڑا خوف بھی آتا ہے کہ یا اللہ ہماری نماز رہ گئی. ہمارا اللہ سے ایک کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے. جب اللہ سے ہمارا کنیکشن ہوگا, جب بچہ دن میں آیت الکرسی پڑھے گا, کلمہ پڑھے گا, اس سے پھر کہیں بیٹا راستے میں آپ نے بابا کے ساتھ جاتے ہو, آپ نے راستے میں دروشی پڑھنا ہے. اب بیٹا کہے گا ماما دروشی کیا ہوتا ہے؟ کہیں بیٹا میں چلیں آج سے ہم سیکھتے ہیں اللہم صلی علی, اسے درود ابراہیمی کے 2 لفظ ہیں, اسے سکھا دے. پھر کہیں بیٹا آپ نے آج پڑھا تھا درود ابراہیمی راستے میں, واپسی پہ بھی راستے میں آتے ہوئے پڑھنا ہے. پھر جب آپ نے لنچ کرنا ہے وہاں پہ, تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہے. آج کل ایسا دور جا رہا ہے, ایسا ٹائم جا رہا ہے کہ اس میں بچے اتنے زیادہ وہ انگیجڈ ہوئے ہوئے ہیں ایسی چیزوں میں, ایسی باتوں میں, کہ انہیں اس چیز کا ہوش نہیں ہے. اگر ہم والدین نے بھی توجہ نہ دی تو مشکل ہے کہ یہ بچے کل کو ہمارے پیچھے جو ہیں, ہمیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی. ایک وہ جو اس نے عمل کیے ہوں گے, ایک وہ جو اس نے علم چھوڑا ہوگا پیچھے اپنے, اور ایک اس کی اولاد. اور ایک پہلا جو اس نے صدقہ کس کے دیا ہوگا, مطلب کوئی کنواں وغیرہ بنایا ہوگا, کوئی مسجد وغیرہ, پھر کسی کو علم سکھایا ہوگا, وہ جب تک علم پڑھے گا تو اس کا وہ ہوگا. اور ایک اس کی نیک اولاد. تو نیک اولاد بنا کے ہم نے جانا ہے, اور نیک اولاد بنانا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ اس کو ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم سے. لیکن جب آپ بچے کے, وہ کہتے ہیں نا ڈرلنگ, پریکٹس, جب ایک چیز ہم دن بہ دن کرتے ہیں, روزانہ کی بیس پہ کرتے ہیں نا, جیسے ہم روزانہ کی بیس پہ رات کو سوتے ہیں, اب آٹومیٹیکلی ہمیں رات کو نیند آ جاتی ہے. لیکن دیکھیں جن کی رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ صبح کیا کہتے ہیں جاگتے ہیں, صبح سوتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈرلنگ ہوتی ہے ہماری. جب ہماری پریکٹس ہوتی رہتی ہے نا, وہ خود بخود زبان پہ چڑھتا ہے. پھر جب اذان ہوتی ہے تو آپ کو, ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا اذان جب ہو تو ہمیں خاموشی سے بیٹھ کے سننی چاہیے. پھر اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. جواب کیسے دینا چاہیے؟ جو مؤذن کا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اسی طرح آپ نے پیچھے وہ جملے کہنے ہیں. تو یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے. کچھ ایسی چیزیں, آج کل کے بچے ویسے بھی, یہ میڈیا کا دور ہے, ادھر ادھر بھاگم بھاگ کھیلتے ہیں, میڈیا کی باتیں کرتے ہیں, سوشل میڈیا میں انگیج رہتے ہیں. اگر ہم نے ان سے تھوڑی سی بھی غفلت برتی تو ہمارے لیے بہت زیادہ ٹینشن کی بات ہوگی. پھر ناشتے سے ہو گیا, ناشتہ بچے کو کروا لیا, جاتے ہوئے آپ نے کہا اوکے اللہ حافظ بیٹا, راستے میں درود شریف پڑھنا ہے. جب بچے کو پورا درود شریف آ گیا, پھر ایک دفعہ جب بچہ ناشتہ کر ہی رہا ہو تو اس کے سامنے آیت الکرسی تھوڑی سی بلند آواز میں پڑھ کے اس کو دم کر دیں, تاکہ بچہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے. پھر جب وہ دن کو آئے تو اس کے, آپ دن کو اس کو ریسیو کریں, اس کو سلام کریں. سب سے پہلے تو اس کو سلام کریں, کیونکہ جب آپ سلام کی عادت بچے کو ڈالیں گے نا, سلام بہت بڑی اچھی چیز ہے. سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیکم, تم سلامت رہو. کون سی ماں ہوگی جو نہیں چاہتی ہوگی کہ میرا بیٹا سلامت نہ رہے, خدا نہ خواستہ. تو جب آپ بچے کو السلام علیکم, ایسے بچے کو خوشی سے ویلکم کریں, اس کو سلام کریں. پھر کہیں بیٹا وعلیکم السلام کہتے ہیں, پھر بیٹا وعلیکم السلام کہے گا. پھر کہتے ہیں بیٹا جب آپ بیٹھ کے آؤ گے نا, آپ نے مجھے سلام کرنا ہے. پھر بچے میں وہ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو والدین نہیں بتاتے کہ ہمیں سلام کرنا ہے, تو ان میں یہ اینڈ تک عادت نہیں رہتی. وہ ملتے ہی کہتے ہیں کیا حال ہے, یہ ہم نے اپنی لائف میں آزمایا ہوا ہے. تو ہم, اور وہی بات ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت بھی نا آپ کو اچھا بنا دیتی ہے. اچھے لوگوں کی باتیں بتائیں, اولیاء اللہ کی باتیں بتائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں, سادات کا ادب بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے اس کا ادب اولاد کو سکھا کے جائیں دنیا سے, تاکہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ دعائیں دینے والی اولاد, دعائیں ان کو لوگ دعائیں دیں کہ یہ کس ماں باپ کی اولاد ہے.
उनको सादात का अदब सिखा के जाएँ, उनको औलिया अल्लाह का अदब सिखा के जाएँ, औलिया अल्लाह से औलिया अल्लाह से मोहब्बत सिखा के जाएँ, अल्लाह से एक कनेक्शन बना के जाएँ कि बेटा आपने जब भी जो भी आपको परेशानी आए, आपने अल्लाह ताला से ऐसे नमाज़ बिछा के 2 नफ़ल पढ़ के आपने ऐसे साइड बाय साइड आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे के साथ-साथ तरबियत आप लोग करते जाएँ। फिर जब बच्चा दिन को आए, आप उसे सबसे पहले खाना खिलाएँ, खाना खिला के उसको अगर सिपारा पढ़ाने का टाइम होता है, कुछ लोग शाम को पढ़ाते हैं, कुछ लोग उसी टाइम सिपारा पढ़ा के चले गए, बेटा आए नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ नमाज़ पढ़ा के उसको अपने साथ फिर उसको खाना खिला के फिर थोड़ी देर उसको सुलाएँ। ज़रूर सुलाएँ, ताकि वो बच्चे हज़रत अली ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है ना, वो खाली किताब की तरह होता है। उस पे अब हम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। हम लोग बच्चे को बस रैंडम छोड़ देते हैं, इधर वो भाग रहा है, उधर भाग रहा है, रात को वो 8 बजे चढ़ के सो जाता है, सुबह बस स्कूल जाना है। हम समझते हैं हमने स्कूल भेज दिया, हमारी ज़िम्मेदारी खत्म। नहीं, स्कूल में सिर्फ़ किताबी सबक पढ़ाया जाता है। ये दुनिया के साथ दुनिया में रहना कैसे है, दुनिया के साथ डील कैसे करना है, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन वो हम माँ-बाप ने सिखाना है। फिर बच्चे को थोड़ी देर सुला दें, फिर जब वो शाम को उठे फिर उसको अगर आपने सिपारा पढ़ा दिया तो इट्स ओके ठीक है। फिर उसको थोड़ी देर के लिए स्कूल का पढ़ा के फिर उसको शाम को अगर आप खुद बाहर घुमा के ले आएँ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो उसको घर में खेलने के लिए खिलौने दे दें बहन-भाइयों के साथ, उसका बहन-भाइयों के साथ बॉन्डिंग उसकी बहुत ज़्यादा मज़बूत होनी चाहिए। फिर जब शाम के टाइम थोड़ा-सा टाइम वो बिठा के फिर दोबारा दुआएँ वगैरह आप लोग रिवाइज़ करवा दें, फिर उसके बाद रात का खाना खिला के, नमाज़ पढ़ा के, इस दौरान असर और मगरिब की नमाज़ भी पढ़ाएँ। छोटे बच्चों में नमाज़ की हैबिट जब आप एक दफ़ा डाल देते हैं, फिर वो आपको याद करवाते हैं। अगर आपको कभी भूल जाए या आप किसी काम में मसरूफ़ हों, तो वो कहते हैं, "मम्मा नमाज़ नहीं पढ़नी?" छोटे बच्चों में कोशिश करें कि नमाज़ की आदत डाल दें, सच बोलने की आदत डाल दें। कभी भी ऐसा मुआशरे के दबाव में आके झूठ ना बोलें कि झूठ ना बोलवाना सीखें या बच्चे के दिल में किसी की नफ़रत, बुग़्ज़ ये बातें नेगेटिव बातें मत डालें। उससे बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अ, ख़राब हो जाती है। अच्छा, आप बच्चे की पर्सनैलिटी पॉज़िटिव बनाएँगे कैसे? बच्चे की पर्सनैलिटी पॉज़िटिव ऐसे बनाएँगे कि माँ-बाप ही अपनी एक प्राइवेसी रखें, अपना एक टाइम टेबल रखें, अपनी एक बजट रखें, अपना एक मैनेजमेंट रखें कि जब वो घर में कोई झगड़ा ही नहीं होगा तो बच्चे की पर्सनैलिटी में नेगेटिव चीज़ आएगी नहीं, सब ठीक-ठीक चलेगा। ये हम बना सकते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ हमने इसे बनाया हुआ है। अगर हम ये समझे कि ये औलाद हमें अल्लाह ने दी है, हम इसकी अच्छी तरबियत करेंगे, कल ये हमारा बुढ़ापे में सहारा भी बनेगी और एक अच्छी मुसलमान भी कहलाएगी। मुआशरे से भी हमें पॉज़िटिव इस दौरान असर और मगरिब की नमाज़ भी पढ़ाएँ। छोटे बच्चों में नमाज़ की हैबिट जब आप एक दफ़ा डाल देते हैं, फिर वो आपको याद करवाते हैं। अगर आपको कभी भूल जाए या आप किसी काम में मसरूफ़ हों, तो वो कहते हैं, "मम्मा नमाज़ नहीं पढ़नी?" छोटे बच्चों में कोशिश करें कि नमाज की आदत डाल दें, सच बोलने की आदत डाल दें। कभी भी ऐसा मुआशरे के दबाव में आके झूठ ना बोलें कि झूठ ना बोलवाना सीखें या बच्चे के दिल में किसी की नफ़रत, बुग़्ज़ ये बातें नेगेटिव बातें मत डालें। उससे बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अ, ख़राब हो जाती है। अच्छा, आप बच्चे की पर्सनैलिटी पॉज़िटिव बनाएँगे कैसे? बच्चे की पर्सनैलिटी पॉज़िटिव ऐसे बनाएँगे कि माँ-बाप ही अपनी एक प्राइवेसी रखें, अपना एक टाइम टेबल रखें, अपनी एक बजट रखें, अपना एक मैनेजमेंट रखें कि जब वो घर में कोई झगड़ा ही नहीं होगा तो बच्चे की पर्सनैलिटी में नेगेटिव चीज़ आएगी नहीं, सब ठीक-ठीक चलेगा। ये हम बना सकते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ हमने इसे बनाया हुआ है। अगर हम ये समझे कि ये औलाद हमें अल्लाह ने दी है, हम इसकी अच्छी तरबियत करेंगे, कल ये हमारा बुढ़ापे में सहारा भी बनेगी और एक अच्छी मुसलमान भी कहलाएगी। मुआशरे से भी हमें पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आएगा कि अच्छी माँ-बाप की अच्छी औलाद है। तो ये सारी बातें एक माँ-बाप का फ़र्ज़ होती हैं, जो माँ-बाप ने समझनी होती हैं। हम लोग सिर्फ़ समझते हैं महँगे स्कूलों में भेज दिया, किताबें महँगी-महँगी ले दी, महँगा यूनिफ़ॉर्म ले दिया, लंच बॉक्स रोज़ाना भर के दे दिया, उसको खेलने दिया, उसको पार्क ले गया, उसको घुमाने ले गया, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म। नहीं, बच्चे को आपने जब तक वो 10, 12, 13 साल का नहीं होता, उसमें जो हैबिट्स आप डेवलप करना चाहते हैं, उसमें एक किस्म की इंडल्ज करना चाहते हैं, मतलब ये उसकी आदत बन जाए, हिस्सा बन जाए, वो आपका फ़र्ज़ है।
پھر 13-14 سال میں اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے اور فرینڈس بن رہے ہوتے ہیں، فرینڈ سرکلز بن رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے اس کے ساتھ اپنی بانڈنگ بہت زیادہ مضبوط رکھنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہر بات آ کے بتائے، آپ سے ہر بات شیئر کرے۔ یہ اس کو بچپن سے عادت پڑی ہوگی تو وہ کرے گا۔ اب کچھ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی بچہ بات بتاتے ہیں، ماما میں نے وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پیار سے۔ اگر پیار سے بچہ نہ مانے تو کہیں بیٹا ایسے سن لے بات میری، مطلب ایسے پھر تھوڑا سا آپ ہارش ہو بھی سکتے ہیں، لیکن جب آپ شروع میں ہارش ہو جائیں گے تو پھر بیٹا بچے آپ سے بہت کچھ چھپانے لگتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ ہم ماں باپ کو نہیں بتا رہے، ماں باپ ہماری رہنمائی نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں گے۔ تو اس لیے یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے، بچے کے پاس موبائل ہے، بچے موبائلوں پہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، گیجٹس کا ایک ٹائم رکھیں جس پہ وہ یوز کریں، وہ بھی آپ کی نگرانی میں یوز کریں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے، کیا کسی کو بھیج رہے ہیں، کس سے کیا ریسیو کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے اپنی بہت ساری جو ہے نا اپنی پرسنالٹی کا اہم حصہ کھو دیں۔ اہم حصے کا یہ مطلب ہے کہ بچہ اپنا بچپنا کھو دیتے ہیں، بچے اپنے بچپنا کھو دیتے ہیں، مطلب وہ ایک دم بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ان میں پھر ایک تجسس ہوتا ہے، پھر وہ اس پہ اور سرچنگ کرتے ہیں، پھر آگے پیچھے سے دوست وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کی ایسی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہم نے، اور آج کل کے اسپیشل ٹائم میں ہم نے بچوں کے ساتھ ایسا اپنا وہ رکھنا ہے کنیکٹیوٹی کہ بچے ہم سے ہر بات کریں۔ الیکٹرانک میڈیا کا کوشش کریں کہ کم سے کم ٹائم استعمال کریں، اور وہ نیچر کے انہیں قریب لے کے جائیں، اور انہیں ہر چیز جو ہے وہ گھمانے لے کے جائیں، انہیں ان میں ایکسپوئر کیا پیدا کریں، ایک لگن کے وہ ایکسپوئر کرنا چاہیں، ورلڈ کو دیکھنا چاہیں کہ کہاں کون سی چیز اچھی ہے، کیا اچھا چل رہا ہے، کیا دنیا میں ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ ان سے آگے پیچھے کی باتیں شیئر کریں کہ آگے آپ فیوچر میں کیا بنو گے، پیچھے آپ کے 10th میں اتنے مارکس آئے تھے بیٹا، اب آپ نے اتنے مارکس لینے ہیں، آپ کے 8th میں بہت اچھے مارکس آئے تھے، مطلب ان سے ان کے پریویس کلاسز کا بھی ایسے کمپیریزن کرتے جائیں کہ بیٹا اب آپ اچھے مارکس لے سکتے ہو، آپ نے پیچھے 8th کلاس میں اتنے لیے تھے، 9th میں آپ نے محنت کی تھی، آپ کے زیادہ آگے تھے، پھر 10th میں آپ نے تھوڑی سی اور کیا، تو آپ اس سے بھی زیادہ آ سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں تو۔ مطلب بچے کو ایسے موٹیویٹ بھی کریں، اس کو ڈی موٹیویٹ بالکل نہ کریں، اس کو کبھی بھی کرٹیسائز نہ کریں، تنقید نہ کریں کہ تم، اور سب سے بڑی بات جو میرے اس پوری ویڈیو کا ایک نچوڑ ہے کہ کبھی بھی نہ کہیں کہ تو نکما ہے، تو نالائق ہے، تو ہے ہی گدھا، تو اس سے کام ہی الٹے ہوتے ہیں۔ مطلب بچے ہوتے ہیں، مطلب آپ کے گھر میں اگر 3-4 بچے ہیں، 2 بھی بچے ہیں، ایک بچے سے اگر کوئی بار بار برتن ٹوٹ جاتا ہے، اب آپ اس چیز کو لے کے اس کو یہی نہ کہیں کہ تو ہے ہی نکما، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نیگیٹو جملہ آپ نے بچے کے ساتھ کبھی استعمال نہیں کرنا، کہیں بیٹا دیکھ کے کیا کریں، دیکھیں آپ نے پھر توڑ دیا۔ اب بچہ خود بھی امبیرس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، لیکن جب آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے کہتے ہیں نا، کرٹیسائز کر کے کہ تو ہے ہی نکما، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو وہ اور بچے کی پرسنالٹی مدم آہستہ آہستہ بچہ جو ہے نا وہ اپنا کانفیڈینس کھو دیتا ہے۔ بچے کو کانفیڈینس دیں کہ بیٹا یو کین ڈو بیٹر، اور آپ کر سکتے ہو، آپ کرو گے، مجھے یقین ہے، مطلب ایسے جملے کہیں۔ اگر وہ نہیں بھی کرتا، دیکھیں بائی نیچر بچے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک جیسی مینٹلٹی والے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے بچے کی مینٹلٹی، سائیکالوجی سمجھنی ہے کہ بچہ کیسا ہے، ہر بچے کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرنا کہ اگر ایک بچہ کلاس میں ٹاپ کر رہا ہے، فرسٹ آ رہا ہے، تو دوسرا اگر گھر میں وہی ہمارا بچہ نہیں آ رہا تو ہم کہیں کہ یہ بھی آ رہا، تو نہیں آ رہا، تو ایسا نہیں۔ اگر وہ پاس بھی ایوریج مارکس لے کے ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ پاس بھی ہو رہا ہے، دیکھیں وہ کہاں پہ اس کو مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر آپ اس سے مسئلہ ہی نہیں پوچھیں گے، صرف کمپیریزن کر کے اس کو آپ وہ کر دیں گے بالکل کہ تو ایسا نکما ہے، اس کی پرسنالٹی کو آپ نے سنپ کر دیا، اس کو چیخ چہاڑ کر کے کہ تو ایسا نکما ہے، تو پڑھتا ہی نہیں ہے، تو کھیلتا رہتا ہے، وہ اور بچہ جو ہے نا اپنی پڑھائی سے دور ہو جائے گا۔ اگر اس کو آپ پاس بٹھائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کہاں مسئلہ آتا ہے، کیا مسئلہ ہے، اسکول میں کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ کو بتائے گا، پھر آپ اس کی پرابلمس کو سمجھ سکیں گے۔
اس کے علاوہ پھر اور ایک بچے کے جو ہے آپ یونیفارم وغیرہ گھر کے کپڑے وغیرہ آپ صاف ستھرے رکھیں تاکہ اس سے بچے کی پرسنالٹی میں بھی بہت زیادہ کانفیڈینس آتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کا کھانے پینے کا بہت زیادہ دھیان دیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ بچے باہر کا کھانا کھاتے ہیں، کینٹین کی چیزیں کھاتے ہیں باہر کی، وہ پھر گھر میں نہیں کھاتے۔ ماں یہ شکایت کرتی ہیں کہ بچے نہیں کھاتے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ باہر کیا کھا رہے ہیں۔ انہیں سموسے پکوڑے باہر کے پسند ہیں، گھر کا انہیں نہیں پسند۔ بچے کو آپ نے بتانا ہے کہ بیٹا وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پھر بچے کو گھر میں بھی ہیلدی ڈائٹ دیں، فروٹ بچے کو کھانے کی عادت ڈالیں۔ اس کے علاوہ بچے کو فروٹ کھانے کی عادت ڈالیں۔ فروٹ اس کو اگر وہ ہارڈ فارم میں نہیں کھاتا، مطلب سیب کیلا وغیرہ ہو جاتا ہے مالٹا، اس کا جوس بنا دیں، ملک شیک بنا دیں، مطلب اس کی فارم چینج کر دیں تاکہ اس کو یہ چیزیں اچھی لگیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر وہ پکوڑے سموسے وغیرہ یہ چیزیں انہیں گھر بنا کے دیں۔ باہر اگر آپ اس کی صحت کا خیال رکھیں گے، اگر وہ ہیلدی رہے گا، اس کے پاس کانفیڈینس ہوگا، اس کی آپ کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہوگی، کنیکٹیوٹی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی کنیکٹیوٹی ہوگی۔ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نہیں، یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی پرابلم اللہ سے شیئر کرتے ہیں وہ ہماری حل ہو جاتی ہے۔ تو جب بچہ کرتا ہے کہ یا اللہ جی مجھے ٹیسٹ نہیں آ رہا، یہ وہ، اگر اس کو مطلب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو نا آپ اگر دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں فرسٹ ورڈ یاد نہیں آ رہا، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں آپ کو فرسٹ ورڈ یاد آ جائے گا۔ پھر وہ ایسے کہتے ہیں یہ مطلب، تو وہ کہتے ہیں یس آ گیا۔ مطلب اگر اس کی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی ہوگی تو اس کی پرسنالٹی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اور کون سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو چار چاند نہیں لگانا چاہتے؟ ہر ماں باپ چاہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ماں باپ کر سکتے ہیں۔ باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ رکھے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرے ہر معاملے میں، ان کو کانفیڈینس دے، ان کو اپنے ساتھ گھمانے لے کے جائے، ان کے ساتھ باتیں کرے، وہ ایک دوست بن کے رہے۔ ماں کو بھی چاہیے، آپس میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا اچھا جو ہے ایک ایسا گھر کا ماحول رکھیں جس میں بچے ٹینس نہ ہو، کیونکہ جب بچے ماں باپ ٹینس ہوتے ہیں تو بچے بھی پھر آٹومیٹیکلی بچوں پہ یہ اثر پڑتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میری یہ ان تمام ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو اپنے جن کے بچے ہیں، کیونکہ بحیثیت استاد میں نے کچھ چیزیں اپنے بچوں میں نوٹ کی تھیں، تو میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کر دوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، یہ باتیں سنیں۔ جو اور نئی باتیں کچھ رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ میں آنے والی نیکسٹ اپنی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے ہر ٹائم ان کی زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر چلاتی رہیں، جیسے اللہ اکبر ہوتا ہے، الحمدللہ ہوتا ہے۔ اگر انہیں آپ کی گفٹ دیں تو انہیں کہیں کہ جزاک اللہ بولیں۔ اگر وہ آپ انہیں کچھ دیں، اگر وہ آپ کو کچھ دیں آپ انہیں جزاک اللہ بولیں۔ تو اس سے یہ جو عادتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ، یہ ورڈ بچے کو بولنے چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ ہمارا ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہوگا، بچے بھی یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کا اللہ سے کتنا کنیکشن مضبوط ہے، تو آٹومیٹیکلی بچوں کا بھی کنیکشن اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ سے جن لوگوں کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے وہ لوگ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی جنگ میں نہیں ہارتے، جن کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے مجھے یاد آ گیا کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کو کڑی سے کڑے امتحان میں، کڑے سے کڑے امتحان میں، اور کڑی سے کڑی سخت سے سخت جگہ سے بھی بچا کے لے آتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو، میرے بچوں کو، اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اب اس میں ایک بچے کو 7 سال کی عمر سے یہ دعا اللہ تعالیٰ کیوں کہلواتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھے چپ کے پکارتے رہو۔ تو اور ماں کا بھی فرض ہے اور باپ کا بھی، وہ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگے، ہر ٹائم وہ دعائیں مانگے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنانا، میری اولاد کو صالح بنانا، میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا، میری اولاد کو آقا کا عاشق بنانا، آقا کی نبی پاک کی سنتوں پہ چلنے والا بنانا،
نبی پاک کی آل کی محبت عطا کرنا، میری اولاد کو کبھی بھی گمراہ نہ کرنا۔ ہر دعا ماں باپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار آتے جاتے کھانا پکاتے کبھی بھی جھاڑو دیتے ہوئے آپ کو اگر یاد آ جائے تو آپ نے کہنا یا اللہ میری اولاد کو نیک بنانا، یا اللہ میری اولاد کو 5 وقت کا عمل نمازی بنانا، یا اللہ میری اولاد کو سخت امتحانوں سے بچانا، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنانا، حرام رزق سے بچانا۔ ہم لوگ اصل میں ہم لوگوں کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے اور ہم لوگ مانگتے بھی نہیں ہے، بس کبھی کہیں پہ محفل ہو گئی کہیں ختم ہو گیا بس وہاں پہ مانگتے ہوں گے لوگ، میں یہ نہیں کہتی، میں سب کو نہیں کہتی، لیکن کچھ کو علم بھی نہیں ہوتا، میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنی اولاد کے بارے میں بہت دعائیں مانگا کریں، بہت زیادہ، اور انشاءاللہ کبھی بھی ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں رب کی والد کی رضا میں اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے کہ والد اگر راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ نے ماں کے قدموں تلے تو ویسی جنت رکھتی ہے، تو ماں باپ اگر دونوں خوش ہو کے اللہ اولاد کے لیے دعا مانگے گے تو اولاد کبھی بھی کسی مشکل میں نہیں آئے گی۔ امتحانات آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں، انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اگر آم کا درخت لگائیں تو آم ہی نکلتے ہیں، اگر لیمو کا درخت لگائیں گے تو لیمو ہی نکلیں گے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ لیمو کے درخت سے ہم آم کھائیں گے یا آم کے درخت سے لیمو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے، لیکن اس پہ پھر ہمیں صبر کرنے کی بھی ہمت دیتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ آم کا درخت لگائیں گے تو کل آم ہی کھائیں گے، جتنی کوشش کریں گے اتنا آپ کو پھل ملے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر میری آپ کو باتیں اچھی لگی ہوں تو بہت میں آپ کی مشکور ہوں گی، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں گی، اور کوئی اگر اس دوران مجھ سے غلط بات ہوگی تو اس میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔